बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 28वीं तरमीम की बातें तो हो रही हैं, लेकिन हुकूमत इस बात पर कह रही है कि अभी तक 28वीं तरमीम का मुसवदा तैयार नहीं हुआ, और अगर मुसवदा तैयार हुआ तो उससे पहले तमाम पार्लिमानी पार्टियों को एतमाद में लिया जाएगा। अगर हम माजी को देखें तो 27वीं तरमीम के वक्त भी हुकूमत डिनाई करती रही और फिर अचानक 27वीं तरमीम भी आ गई। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है कि जनाब एकदम आपको एक दिन पता चलेगा कि 28वीं तरमीम का मुसवदा भी तैयार हो चुका और मुसवदे का इल्म लोगों को बाद में होगा, लेकिन उससे पहले हुकूमत अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत का अभी से ऐलान कर रही है। वो कह रही है कि 28वीं तरमीम की अब ज़रूरत क्या है और क्या वाकई 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की ज़रूरत है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही बजट की तैयारियां अरूज पर हैं। आवाम को कुछ मिलता हुआ दिखाई देता नहीं है, क्योंकि IMF की 11 शराइत जो हैं वो हुकूमत ने मान ली हैं। टैक्सेस की भरमार होगी और हुकूमत 1700 अरब रुपए के लेवी टैक्स के बारे में भी गौर कर रही है। अगर ये टैक्स लगता है तो बिजली पर और गैस पर, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी भी 1 जुलाई से फिर ख़त्म हो जाएगी। गोया महंगाई का एक तूफ़ान है जिसे सामना करना पड़ेगा आवाम को, और हुकूमत के पास जस्टिफिकेशन इसकी क्या होगी, ये भी आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे। साथ ही इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें ना करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सरापा एहतजाज है, और इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई धमकी दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चौधरी साहब आपका शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वज़ीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। 28वीं तरमीम के अभी तक तो वज़ीर कानून कहते हैं कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा ही हमने देखा 26वीं तरमीम पे, 27वीं तरमीम पे हुकूमत डिनाई करती रही, लेकिन बिलाखिर ये तरमीम आ गई, मंजूर भी हो गई। क्या 28वीं तरमीम की ज़रूरत है, और अगर तरमीम लानी है तो क्या ऐसी जो है वो ज़रूरियात हैं जो इस तरमीम के ज़रिए पूरी हो जाएंगी? जी, बहुत शुक्रिया नसर मलिक साहब कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल, आपको पता है कि रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूँ, और जो बात मेरे इल्म में है वो आप पे गोशगुजार करूंगा। पहली बात तो ये, हर वक्त आइन में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। ज़रा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बेहतरी की गुंजाइश थी तो 18वीं यानी तरमीम आई थी, और आपको याद होगा कि 18वीं यानी तरमीम के बाद फिर 7 तरामीम आई, 26वीं यानी तरमीम तो फिर आई। और गुजारिश ये है कि 26वीं यानी तरमीम के वक्त जो मुसव्वदा हमारे जहन में था, आईनी अदालत हमने बनानी थी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था, लेकिन जाहिर है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के वोटों के बगैर हम वो तरमीम कर नहीं पा रहे थे। तो उनकी जो है वो ख्वाहिश पर कहें या उनकी तरफ से जो उनका एक मौक़िफ़ था, उसको मानते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे जाना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी। और फिर 27वीं यानी तरमीम इसीलिए आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो आपस में जो है बहुत सारे मामलात ओवरलैप हो रहे हैं। अब जहां तक बात है 28वीं यानी तरमीम की, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि कोई जमात उस पर काम नहीं कर रही, तरमीम के हवाले से जितनी भी सियासी जमातें होती हैं उनकी मंशूर का हिस्सा होती हैं कुछ चीजें, और वो मुसलसल उस पर काम भी कर रहे होते हैं। और जो कानून और इंसाफ की वजारत है, उसका तो काम ही यही है कि आइन में बेहतरी के हवाले से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बेहतरी के हवाले से, PPC और CRPC में बेहतरी के हवाले से जो भी अपनी इनपुट्स हैं वो गवर्नमेंट से शेयर करते रहें, और उसके हवाले से पार्लियामेंट की जो एक बाकायदा कमेटी है, कानून और इंसाफ की कमेटी, वो भी इस पे काम जारी रखती है। तो बात यह है कि जहां पर ज़ाहिर हमारा एक नुक्ते नजर है, तब तो आप ये कह सकते थे कि ये कैसे हो सकता है कि अचानक से तरमीम आ जाए, क्योंकि हमारे पास 223 का नंबर अगर मौजूद होता, हमारे पास 223 का नंबर है नहीं। यानी इस हवाले से हमने मुशावरत करनी है, और 223 का नंबर अचीव करने के लिए नई नेशनल असेंबली में और 64 का नंबर जो जरूरत है 28वीं तरमीम की, और क्या हुकूमत के पेश नजर है, क्या NFC अवार्ड मसला है, क्या सूबों के पास जो फंड्स चले गए हैं, वफाक के पास पैसे नहीं, ये इश्यूज हैं? जी मलिक साहब, बिल्कुल मैं हकीकत पसंदाना राय आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल 28वीं यानी तरमीम की मैं समझता हूँ कि देयर इज एन इंटेंस नीड, लेकिन बात फिर वही है कि 6-8 महीने साल से इसकी जरूरत है, लेकिन पीपल्स पार्टी को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, वो कन्विंस हो नहीं रही। और उसमें हमारा नुक्ता नजर यही है कि मरकज के पास डिफेंस का बजट और जो पेंशनर्स के पैसे हैं वो देने के बाद तो मरकज कुछ बचता ही नहीं है। और जब 18वीं यानी तरमीम के टाइम
NFC کا ایک شیئر بنایا گیا تھا، مقصد یہی تھا کہ صوبے مضبوط ہوں، صوبے فلرش کریں اور مرکزی حکومت بھی جو ہے وہ اپنی پاور ڈیلیگیٹ کرے. لیکن اگر تمام لونز کی واپسی کی ذمہ داری مرکزی حکومت کے اوپر ہے، یعنی وہ لون جو کہ 78 سالوں میں مختلف حکومتوں نے لیا، جس میں 4 سال بانی تحریک انصاف کی حکومت بھی رہی، باقی لوگوں کی حکومتیں بھی رہی، تو اس لون کی واپسی کی ذمہ داری جب مرکزی حکومت پر ہے اور مرکزی حکومت کو ریونیو میں وہ شیئرنگ نہ مل پا رہی ہو، تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم 18ویں آئینی ترمیم کو ابالش کریں گے اور NFC ایوارڈ جو ہے اثر نو ترتیب دیا جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. چاروں صوبوں کو بٹھا کر NFC ایوارڈ کو مزید بہتر کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے 18ویں آئینی ترمیم کی بقیہ جو شکیں ہیں، جن میں کچھ وزارتیں جو ہے صوبوں کو جو ہے آپ نے ڈیلیگیٹ کروائی تھی، گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی وزارت پرفارم نہیں کر رہی اور چاروں صوبے اس بات میں متفق ہیں، لیٹ سے میری وزارت ہے ہیریٹیج اینڈ کلچر کی وزارت، یہ پوری دنیا میں فیڈرل سبجیکٹ ہے. ٹورزم کی وزارت ہے، پوری دنیا میں فیڈرل سبجیکٹ ہے، کہیں پر صوبوں کا سبجیکٹ یہ نہیں ہے. تو لیکن ظاہر ہے اس وقت کیا گیا، کوئی نیت خراب نہیں تھی، لیکن جب اس کے نتائج نہیں آئے تو اگر ہم 18ویں آئینی ترمیم کو مزید بہتر کر لیں تو میرے خیال سے بہتری کی گنجائش رہتی ہے. اس پہ اگر ہمارے جو بھائی ہیں پیپلز پارٹی کے دوست وہ متفق ہو جائیں گے تو ترمیم آ جائے گی. اور اگر متفق نہ ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہم خواہش پہ دم نکلے. تو گزارش یہ ہے کہ ہماری خواہش رہ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. بالکل ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب، PTI ابھی سے کہہ رہی ہے کہ جناب 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ہو گئی، اب اس اسمبلی میں گنجائش نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم بھی کی جائے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ مان نہیں رہی، جس کا ذکر ظفر رحمان صاحب بھی کر رہے ہیں. 28ویں ترمیم آپ کو لگتا ہے ہو جائے گی؟ کیونکہ وزیر قانون کہتے ہیں تمام پارلیمانی پارٹیز کو اعتماد میں لیں گے، اور آپ کو بھی لگتا ہے یہی جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ حالانکہ ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے حکومت نے 4 سالوں میں مجموعی طور پر 50,000 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے ہیں. تھینک یو نصر اللہ ملک صاحب. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ جو NFC ہوا تھا تو اس کے بعد لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی PFC ہونا چاہیے تھا، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ. نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے وفاق سے پیسے چلے جاتے ہیں صوبوں میں، اور صوبوں سے پھر PFC کی ایبسنس میں جو ہے وہ CM جو ہیں وہ طاقتور اینٹیٹیز بن جاتے ہیں اور ان کی ڈسکریشن ہو جاتی ہے، تمام فنڈز ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ اربوں روپے کے NFCs ہیں، پروونشل ٹیکسز بھی علیحدہ ہیں. تو اس کے جب آپ نے ضلع کو گراس روٹ لیول تو اسی لیے پہنچے گا نا جب آپ کے پاس لوکل باڈیز ہوں گے، اور لوکل باڈیز کو آپ نے آئین کے تحت ایڈمنسٹریٹیولی اور فائنینشلی تگڑا کرنا ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. لیکن کوئی بھی CM یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اس پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ لائک جیسے MNAs MPs کا کام تو نہیں ہوتا نا ترقیاتی کام یا گلیاں نالیاں سڑکیں بنانا، ان کا کام تو لیجسلیشن ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ کانسٹیٹوئنسی کے بندے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ فنڈ جو ہیں کسی اور ذریعے وہ جانے نہیں دیتے. تو NFC کو بالکل جو ہے وہ اس کی نوک پلک درست ہونا تو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو صرف یہ نہیں ہے، اس میں ٹیریٹوریل چینجز بھی ہیں. کچھ صوبوں کے میں پرانے جو سٹیٹس ہیں کچھ علاقوں کے وہ ریوائیو کرنے ہیں. دونوں پورٹس جو ہیں شاید ان کو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کا حصہ بنانا ہے. مائنز اینڈ منرل سمیت جو وزارتیں ہیں صحت کی، تعلیم کی اور دیگر جو ہیں وہ وفاق کو لے کے دینی ہیں، تاکہ وفاق جو ہے اس کا ایک بیلنس کریٹ ہو صوبوں اور وفاق کے درمیان. پیپلز پارٹی PTI کا تو ملک صاحب اب اس میں نہ لینا نہ دینا، نہ تو فرینکلی اسپیکنگ ان کے ووٹوں کی ضرورت ابھی تک تو نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی نہ کرتی ہے اور وہ ایڈمنٹ رہتی ہے، جس کا بالکل امکان نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بالکل یہ کریں گے بھی اور اسی تنخواہ پہ کریں گے جس پہ وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ اگر جنگ نہ ہوتی اسرائیل 100% مانیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر جنگ نہ لگتی، امریکہ اسرائیل ایران پہ حملہ نہ کرتے تو یہ تو مارچ میں ہو جانی تھی. میرا خیال میں نے آپ کے شو پہ بھی بتایا تھا. تو یہ تو ڈیلے ہوئی ہے اس کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، ورنہ تو یہ پہلے بھی ہو جاتی ہے. اور پیپلز پارٹی جو مسلز دکھانا چاہ رہی ہے وہ مسلز ہے نہیں ان کے پاس. پولیٹیکلی بھی جو ہیں وہ اتنے تگڑے نہیں ہیں، اور اگر پیچھے سے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہٹ جائے تو یہ سندھ میں بھی ہار جائیں گے.
لہٰذا یہ جو ہے جو پیپلز پارٹی کا نام ماننا وہ تو آپ نکال دیجیے کہ جب بھی ضرورت ہوگی وہ آ جائیں گے، ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرتے ہیں وہ، اور یہ بھی ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی کی اس کو نہ ان کے ووٹوں کی ضرورت ہے، جے یو آئی کے ووٹوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت نمبر گیم ہے. وہ جب جنہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے، اور آئے گا یہ اسی طرح ہی جس طرح سے آپ نے کہا نا رات کو یہ آئے گا، رات گئے سیشن ہوگا اور یہ 28ویں ترمیم ہو جائے گی. لیکن زرداری صاحب کو تو استثناء ہے، چوہدری صاحب، اب انہیں مسئلہ دکھانے کی ضرورت ہے، وہ تو آلریڈی استثناء لے چکے ہیں، ان کو اب دباؤ میں کیسے لایا جائے گا؟ 28ویں میں استثناء واپس ہو گیا تو، یا کسی آئینی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ استثناء خلاف آئین اور خلاف اسلام ہے، خلاف قانون ہے، تو پھر تو یہاں پہ سر بات یہ ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ڈبہ پھاڑ کے بھی لے لیں گے اگلے. تو یہ وہ ٹین پھاٹ کے تو ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ گھی کا کنستر پھٹ جائے گا. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں تھوڑی ہونا ہے. یہ جو حذیفہ صاحب کے پیچھے جو لوگ ہیں یا جو طاقتیں ہیں وہ کرا لیں گی. اچھا چلیں پوچھتے ہیں یہ حذیفہ صاحب سے، لیکن ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اور ہم ایک بار پھر خوش آمدید. ظفر احمان صاحب، یہ تو چوہدری صاحب کہتے ہیں جناب کہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، ستہ خیرہ ہیں، پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی، ترمیم منظور ہو جائے گی، کیونکہ گھی اگر جو ہے وہ نہ نکلا سیدھی انگلی سے تو ٹیڑھی انگلی سے نکال لیا جائے گا. پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں مایوس ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گی؟ دیکھیں بالکل ایسا میں نے نہیں کہا. پیپلز پارٹی کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے جس نیریٹو پہ، جس منشور پہ عوام سے ووٹ لی ہے، انہوں نے ظاہر لامحالہ اس کا حتیٰ الوسع دفاع بھی کر رہے ہیں. ان کی اس میں کوئی یہ بھی نہیں کہنا مناسب کہ وہ جان بوجھ کر بلیک میلنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم انہیں کنونس کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی کنونس ہو جاتی ہے، تو لامحالہ آئینی ترمیم آ جائے گی. یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کو جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں یا جو ہمارے پیچھے فورسز ہیں وہ بائی ہک اینڈ کروک کنونس کر لیں گے، میرے خیال سے یہ مناسب اپروچ نہیں ہے. ہمارے پیچھے تو صرف عوام موجود ہے، اور اگر عوام کے مفاد میں بہتر ہوگا تو 26ویں 27ویں اور پھر 28ویں ترمیم آگے منظور ہو جائے گی. اور اگر نہیں ہوگا تو نہروں والے معاملے کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے پورا ایک سٹانس اپنا سامنے رکھا اور سٹینڈ لیا، اور نہروں والا معاملہ آپ کے سامنے رک گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم بائی ہک اینڈ کروک منا لیں گے، یہ بھی مناسب نہیں. اور اگر پیپلز پارٹی ہمیں ووٹ دیتی ہے تو ہمارے بھائی فیصل چودھری صاحب جیسے دوست کہیں کہ ان کے پیچھے طاقتور، آج میں ٹویٹ ایک دیکھ رہا تھا اپنے بھائی فواد چودھری صاحب کی، طاقتور لوگوں کے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جنرل مشرف کو بھی قبروں پہ تو حاضری اب بھی فواد چودھری صاحب اور ہمارے ایک اور دوست ہیں محمد علی دورانی صاحب اور باقی دوست دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی جو ہے وہ ڈیوائن پاور نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے کبھی انکار بھی نہیں کیا مشرف صاحب کے ساتھ، اپنے تعلقات کا ہمیشہ ذکر کرتے رہے. پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوتے تھے تب بھی وہ بات کرتے تھے کہ جی میں مشرف صاحب میرے بڑے قریبی ہیں. یار یہ ان کی اچھی بات ہے، میں فواد چودھری صاحب کی اس بات کی عزت بھی کرتا ہوں. لوگ اقتدار کا ہوما چلا جائے تو تم کون اور میں کون والی بات ہوتی ہے، لیکن میں نے لیٹر نوٹ بات کی. ان کی تصویر دیکھ کر میرے دل میں آج ان کی عزت بڑھی کہ ایک بندہ جو ہے ظاہر ہے نہ اس کے خاندان نے کبھی سیاست میں آنا، لیکن اچھے کولیگز رہے. تو بیرسٹر سیف ہو گئے، محمد علی دورانی ہو گئے، جو پریزیڈنٹ مشرف کے لوگ قریبی تھے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، لیکن انہوں نے اس بات کو یاد رکھا. تو میرے دل میں تو چودھری صاحب کی عزت بڑھی. لیکن میں نے آن دا لیٹر نوٹ بات کی ہے کہ ہمارے پیچھے ایسا کوئی نہیں ہے، نہ زندہ نہ مردہ. آپ کا پیج کہتے ہیں نا، آپ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، پیج بڑا مضبوط ہے، یہ تو ہے نا جی؟ نہیں، یہ ضرور ہے کہ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں مل جل کر فیصلے کرتی ہے. بہت سارے معاملات پہ وہ ہمیں کنونس کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات پہ ہم انہیں کنونس کر لیتے ہیں. تو اگر پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جہاں پر ظاہر آپ کا ٹرائی بارڈر ہو، اب آ کر کچھ صورتحال ایران کے ساتھ بہتر ہوئی ہے، ورنہ تو ایران، انڈیا اور افغانستان تینوں سائڈ سے آپ کو کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. تو ایسے میں پاکستان کی سیکورٹی اداروں کا مسلح افواج کا کردار بڑا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اگر
सिविलियन और आपकी अस्करी क़यादत एक पेज पर मुल्क के वसीदर मफाद में फैसले कर रही है तो अच्छी बात है। और अगर कोई हुकूमत जो है वो चाहे सिविलियन हुकूमत मिलिट्री के साथ या मिलिट्री सिविलियन हुकूमत के साथ अगर एक पेज पे नहीं रही तो उसका हमेशा मुल्क को नुकसान हुआ है, फिर आवाम को नुकसान हुआ है। और ये शहबाज साहब के मैं समझता हूँ क्रेडिट के बड़ी चीज है, और एफएम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के क्रेडिट में बड़ी चीज है कि दोनों ने मिलकर जो है मुल्क के लिए सिविलियन और अस्करी क़यादत को एक पेज पे रखा है। ये पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं है ज़फ़र रहमान साहब, जीबी की हुकूमत भी आपकी बनने जा रही है, आज़ाद कश्मीर में भी पीएमएलएन की हुकूमत होगी, ऐसा ही है? देखिए ऐसा मैं तो नहीं बता सकता, अवाम ने वोट देना है, मुमकिन है कोई आजाद जो एमएलएज हैं वो ज्यादा हों या जीबी के अंदर जो है जो उनके अराकीन पार्लियामेंट आजाद हैं वो सीटें निकाल लें, या अल्लाह ताला हमें इज्जत दे या पीपल्स पार्टी को इज्जत दे, तो जिसके पास मैंडेट ज्यादा होगा वो देखेंगे। हाँ ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी और हमारा फर्क कम हो और हम दोनों ने मिलकर हुकूमत बनानी हो, फिर तो बारगेन हो सकता है कि हम उन्हें वजारत आला जीबी में दें, कश्मीर में हम उनसे वजारत उस्मा ले लेंगे। पहले से तय करना ये मैं तय नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से अवाम ने तय करना है। जब इलेक्शन होंगे उनके नतीजे तय करेंगे कि आया कि पीपल्स पार्टी और हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, या अल्लाह ताला सिर्फ हमें इज्जत देता है या पीपल्स पार्टी को इज्जत देता है, या कोई तीसरी फोर्स आती है। इसका फैसला तो इलेक्शन के बाद होगा। जी ठीक है। फैसल चौधरी साहब, आपको लगता है पीपल्स पार्टी कोई डिमांड रख सकती है इन हालात में कि जनाब आपसे अगर आपने सपोर्ट लेनी है तो हमें ये हमारे मुतालबात भी हैं, एक लिस्ट थमाई जा सकती है हुकूमत को? क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में तो ये चीज़ें पेश नज़र उसकी होती रही हैं कि ठीक है जी चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, प्रेसिडेंट हमारा होगा, तब हम साथ मिलकर चलेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये ऐसे जो मुतालबात है ना मौक़ों पे रखना, ये कोई सियासत में तो खैर ऐसी बात भी नहीं है कि जिस पे कोई काबिल एतराज़ बात हो या कोई नई बात हो। तो बिल्कुल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ना अपने मुतालबात भी रखे और मुतालबात में जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे जो उनकी नज़र में, क्योंकि देखिए अनलाइक पीटीआई जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह इनकी लीडरशिप लगी हुई है एक भंवर में, पीपल्स पार्टी वाले तो बड़े सैने हैं, पुराने अपना सीनियर सियासतदान है सारे वो तो कोई जो भी बात करेंगे वो सियासी रंग ढंग में करेंगे, और ये मुतालबात या जो भी लिस्ट होगी वो बिल्कुल देंगे, 10 देंगे, 2-3 मानने वाले होंगे, बाकी ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस किस्म के काम जो है वो तो सियासत, जब आप सियासी अमूर में एक दूसरे के साथ बैठते हैं बात करते हैं, ये चीज़ें तो नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। और हो सकता है कि इसमें दूसरी जमातें भी शामिल हो जाएं, उनको भी कुछ इस किस्म का एडजस्टमेंट कर दी जाए। तो JUI है या जो अभी उस वक्त वो जब मुसवदा सामने, क्योंकि वो देखें वो मैच्योर सियासतदान है, वो सारे जो हैं वो अपना जो भी मुद्दा रखेंगे उस मुद्दे में देखिए ना, या तो मैं हो ना एब्सोल्युटली रोक सकता हूँ, जी फिर तो मैं कोई अकड़ फूं भी दिखाऊं कोई, जब मैं रोक ही नहीं सकता, मेरे रोकने के जाने के बावजूद हो जाना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब जैसा ज़हीन शख्स जो है, जो सियासत को समझने वाला शख्स, वो इस गर्म जगह पे पैर रखेगा। बिलावल साहब यंग हैं, वो बात कर देते हैं, लेकिन जरदारी साहब ने आत्म फैसला करना है। लेकिन चौधरी साहब, लगता है आपको इन हालात में पीटीआई इमरान खान साहब उनके भी मामलात कोई बातचीत के जरिए आगे बढ़ सकते हैं? कभी कभी पीपल्स पार्टी ये दिया देती है जी कि इमरान खान साहब भी रिहा होने वाले हैं, बातचीत शुरू हो सकती है, कोई ऐसे इम्कानात हैं? नहीं मलिक साहब, अभी इस वक्त जो है इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो बिल्कुल ना कागजों पे है, ना उनके लिए उनकी पार्टी कुछ ऐसा अचीव कर सकी है या ऐसा माहौल बना सकी है कि जिसमें ये बात हो सके। देखें, जो सियासी मामलात हैं वो तो सियासी अंदाज से हल होने ना चाहिए। तो आप अगर अडयाला के बाहर चले जाते हैं तो वो भी आप इकट्ठे होकर चले जाते हैं, उसका कोई हासिल वसूल तो कभी होता नहीं है, ना होना है। उसकी वजह कि वो एक फ्लॉड स्ट्रेटजी है। अभी पीटीआई की अदालतों में भी कोई नहीं सुन रहा, ठीक है जी, बड़ी मेहनत से उन्होंने वो सारा काम कराया। तो इमरान खान साहब की रिहाई का तो छोड़े, मुलाकात भी उनसे अभी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये अचक ज़ई साहब जो धमकी दे रहे हैं पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे? सर, अचक ज़ई साहब का हल्का है बलूचिस्तान, और वहां से मेरे ख्याल में सिर्फ उनके 4-5 मेहमान ही आते हैं, और जो तरीके तफज़े यानी पाकिस्तान के जितने भी अकाबरीन हैं, बसाद एहतराम, इनके कहने पे एक बंदा भी नहीं आता,
ٹھیک ہے نا, احتجاج کے لیے. نہ وہ بھی بڑے سیانے لوگ ہیں, نہ وہ اس قسم کا کام کریں گے. وہ کہیں گے ضرور, اپنا دھمکیاں دیتے رہیں گے, لیکن پارلیمنٹ کیسے آپ جو ہے نہ چلنے دیں گے, اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور نہ ہی فرینکلی جو پی ٹی آئی میں کسی کو اس قابل چھوڑا گیا ہے پارلیمنٹ میں, یا ان کی تو ساروں کو دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے. وہاں پہ جو شخص کوئی عقل کی بات کرتا ہے اس کے پیچھے عجیب و غریب جھنڈے لگ جاتے ہیں. تو کون اپنی عزت جو ہے وہ اس کی قیمت پہ, اگر وہ ہوگا احتجاج, نارمل احتجاج کر کے وہ چلے جائیں گے, وہ بائیک آؤٹ کر کے جیسے ہوتا ہے واک آؤٹ کر جائیں گے, اور یہی معاملہ ہے. اس سے زیادہ انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا ملک صاحب, ایک حقیقت بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا, کہ آپ عمران خان کی ذات کے علاوہ تو بندے جو ہے نا وہ نہیں نکلتے جی, اور وہ بھی کتنے نکلتے ہیں آج کل آپ کے سامنے ہیں. اور اس کی جو بنیادی وجہ جو ہے, میں سوری ٹائم لے رہا ہوں, وہ عمران خان صاحب کے غلط فیصلے ہیں جو انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے جو لگائی ہے, وہ غلط ہے. اور اس کا خمیازہ میں ان کو بھی کہہ کے آیا تھا کہ آپ بھگتیں گے, ہم پارٹی بھگتے گی, ہم سارے بھگتیں گے, اور ہم بھگت رہے ہیں. اور عمران خان صاحب بھی زیادہ بھگتیں گے ابھی فیوچر میں بھی, کیونکہ ان کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے پارٹی کی. دیکھیں نا, نہ تو وہ عوامی مسائل پہ بات کرتے ہیں. آپ نے آج تک دیکھا کبھی مہنگائی پہ واک آؤٹ کیا ہو, وہاں پہ تقریر کی ہو, پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, کبھی کوئی جو عوام کا ایک جنرل مسئلہ ہے, ذمہ داروں کا مسئلہ ہے, صنعت کاروں کا, دکانداروں کا, کارخانہ داروں کا, تنخواہ داروں کا, کبھی آپ نے کوئی سنی ہے پی ٹی آئی کی جو کور ہے ان کی ہے ان کی طرف سے کوئی گفتگو؟ کبھی بھی نہیں. لہٰذا اس طرح سے تو سیاست نہیں ہوتی نا جی, کہ صرف آپ ڈیلے اکٹھے ہو جائیں اور ٹک ٹاک کے بنا کے چلے جائیں. تو اٹ از ربش وے آف پالیٹکس, آئی مسٹ سے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اور پروگرام میں ہم نے شامل کرنی ہے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ظفر رحمان صاحب ذرا کوئکلی یہ بتائیے گا کہ جو اپوزیشن کا جو ہے احتجاج نہیں ہو پا رہا, اپوزیشن کمزور ہے, اسی کا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے. آئی ایم ایف کی 11 شرائط مان لی, مہنگائی کا ایک نیا جو ہے وہ طوفان آئے گا, اور جس طریقے سے جو ہے وہ لیویز میں اضافہ کیا جا رہا ہے, ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, ان حالات میں عام آدمی تو مشکلات کا شکار ہوگا. حکومت کی یہی موج ہے کہ کوئی اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں ملک صاحب, مہربانی آپ کی, بٹ میں آپ سے اس سوال کی توقع اس لیے نہیں رکھتا تھا کیونکہ آپ ان چند لوگوں میں ہیں جو کہ پورے نظام کو سمجھتے ہیں, اکانومی یہاں تک کیسے پہنچی ہے آپ جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور ساری جماعتیں بھی سڑکوں پر آنے کا ہمیں ڈر ہوتا, تب بھی ہم نے, آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف کی جو کڑوی گولی سمجھ کر جو ہے اس کو نکلا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اگر بانی تحریک انصاف 2021 میں آئی ایم ایف کی شرائط کو وائلیٹ نہ کرتے اور آئی ایم ایف آپ سے ناراض ہو کے نہ جاتا اور آپ کا ملک جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو رہا تھا, وہ نہج نہ آتی, اور پھر ہم نے جن حالات میں آئی ایم ایف کو کنونس کیا 2022 میں, اور ان کی پھر ہم نے تمام شرائط مانی, اور انہوں نے, وہ خود بھی اس بات کو مختلف فوروں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے تلخ ترین اور انتہائی جو ہے سخت شرائط سامنے رکھی, اور ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اگر بانی تحریک انصاف آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنٹینیو رکھتے, لیکن سوری ٹو انٹرپٹ یو, نہیں, اس کو 4 سال گزر گئے ہیں, اس کے بعد آپ کا ٹیکس ٹارگٹ اچیو نہ ہونا, ایف بی آر کی ریفارمز نہ ہونا, بجلی چوری نہ رک پانا, یہ سارے مسائل تو حکومت کے ہیں. نہیں, گزارش یہ ہے کہ چونکہ ظاہر اکانومی ایک سال میں نہ ڈوبتی ہے نہ ایک سال میں کھڑی ہوتی ہے. اکانومی کھڑے ہونے میں بھی 8 سے 10 سال لگتے ہیں, اور اکانومی کو ڈوبنے میں بھی 5-7 سال لگتے ہیں. 2018-17 میں جو ڈکلائن سٹارٹ ہوا وہ 2024-25 تک آتا رہا ہے. اب تو ایران وار سٹارٹ ہو گئی, ادروائز آپ کے ریزرو $21 بلین پر چلے گئے تھے, مارک اپ آپ کا 24 سے 10 پر آ گیا تھا, میکرو انڈیکیٹرز آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہوئے تھے, اور اب آپ کا ٹارگٹ یہی تھا کہ آپ نے ذرا ڈالر کو 278 پہ روکا ہوا تھا کہ اب ہم نے مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے ہیں. لیکن ایک دم ظاہر جنگ کی جو حالات بنے, پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں اوپر گئی, اور پیٹرول مصنوعات کی وجہ سے ذرا بجلی کی قیمتیں, اشیاء خوردنوش کی قیمتیں, ساری چیزیں ظاہر پھر متاثر ہوئی. لیکن گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف 2022 کا جو پروگرام آپ نے کنٹینیو کیا, پھر 2024 میں دوبارہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا, وہ جو آپس میں غلط فہمی اتنی عروج پر جا چکی تھی کہ آئی ایم ایف ہم سے کنونس نہیں ہوتا تھا, آئی ایم ایف ہماری باتیں ماننے پہ تیار نہیں تھا کہ ان چیزوں میں ہم سبسڈی دیں, کم از کم ٹیکس کلیکشن کے نظام میں کم از کم اتنی ہمیں آپ چھوٹ دے دیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف پی آر کی ناکامی ہے, کوئی یہ تو بتائے کہ بانی تحریک انصاف کے دور میں ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا 8 یا 9 ہزار ارب روپے,
میاں صاحب کی جب حکومت تھی 2013 سے 17 تک 6,000 ارب ٹارگٹ تھا, آج 14,600 ارب روپے ٹارگٹ ہے. اس کو آلموسٹ FBR نے اچیو کی ہے, لیکن یہ ٹارگٹ ہمیں IMF نے بنا کر دی ہے. ہم نے IMF کا یہ لون بھی واپس کرنا ہے اور 78 سالوں کے اندر جتنے بھی لون آپ نے لیے ہیں وہ بھی واپس کرنے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے 4 سال میں اس کو بالکل ٹھیک کر دینا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ 4 سالوں میں اگر آپ اکانومی کو نہ ڈبوتے, 17 والی کنٹینیوشن چلتی رہتی, تو آج حالات بہت بہتر ہوتے. اور اب بھی میں آپ کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, ہم 2-4 سال میں جو محنت کریں گے اس کے ثمرات آپ کو 2029-30 میں نظر آنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ویسے چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں جی 4 سال تو بہت تھوڑا عرصہ ہے, 8-9 سالوں میں جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ خراب کی ہیں PTI نے. اب یہ ان باتوں کو کون سیریس لے سکتا ہے یا کون ان کی باتیں کرتا ہے؟ 40 سال سے حکومت میں ہیں, ان کے سوال ہی نہیں ختم ہوتے. ان کا دل ہے کہ ان کی اگلی نسلیں بھی جو ہیں وہ حکمرانی کرے. اس وقت حکومت جو ہے نا سر معاشی محاذ پہ بری طرح فیل ہے. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, پیٹرول بہت مہنگا ہے, مہنگائی کا ایک طوفان آنا بھی ہے, آ بھی چکا ہے. تنخواہ دار ہو, کارخانے دار ہو, ذمہ دار ہو, دکاندار ہو, کوئی طبقہ خوش نہیں ہے ان سے. ٹیکسوں کی بھرمار انہوں نے, لیوی جو ہوتی ہے پیٹرول پہ لیوی, وہ اتنی زیادہ کر کے اس کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کہتے ہیں. اور لیوی کا اور ٹیکس کا جو فرق ہوتا ہے نا جی, وہ یہ ہوتا ہے کہ لیوی کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے لگائی جاتی ہے. جو عام ٹیکس ہے وہ تو آپ کے کسی بھی مد میں یوز کر سکتے ہیں. اب یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کو کہاں پہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی آپ نے کامیابیاں سمیٹی اور دنیا آپ کی بڑی معترف ہے, آپ کے تو گرین پاسپورٹ کی عزت ہے, تو پارلیمنٹ میں سارے بلو پاسپورٹ مانگ رہے ہیں. اینی ویز, تو آپ اگر اپنی فائنینشیل کیپیبلٹیز کو نہیں بڑھا سکے, باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لا سکے, سو مچ سو کہ SIFC کے جو ادارہ ہے وہ بالکل وہ بھی نہیں کوئی ٹریک کر سکا, کیونکہ لوکل لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کیا حال ہے, آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کا کیا حال ہے, آپ ہر جگہ پہ آپ کریں, مہنگائی زیادہ ہے, بزنس ہے نہیں ہے. تو یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ IMF کی شرائط تو, عمران خان نے تو ایک پروگرام لیا, آپ نے 23 پروگرام لیے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے 40 سے پہلے؟ تو اپنی کارکردگی ان 4 سالوں کی بتائیں نا جی, کہ آپ نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا. معاشرہ لوگوں کو, لوگ جو ہیں ملک صاحب پھانسیاں لے رہے ہیں خاندانوں سمیت, اور بالکل ہی تباہ حال ایک معاملہ ہمارا. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے کوئکلی چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے, یہ پنکی صاحبہ جو ہے وہ جنہوں نے منشیات کا اور ڈرگس کے حوالے سے ایک بہت مقدمات کا سامنا ہے انہیں, یہ نارمل کیس ہے یا آپ کو لگتا ہے کوئی بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ پہلے بھی آتے جاتے رہتے ہیں. وہ ایک ارمغان والا کیس تھا کراچی میں, آپ کو یاد ہوگا. وہ یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سزا تو ملتی کوئی نہیں ہے. اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, وہ ڈرگ پیڈلرز کے پاس ہوتے ہیں, وہ تفتیشی خرید لیں گے, وہ عدالت خرید لیں گے. یہاں پہ تو ظاہر ہے قانون تو ہے غریب کے لیے یا سیاسی مخالف کے لیے, ورنہ تو جو مرضی کر لیں آپ ایسے دے. کہ ملک صاحب آپ نے تو فیلڈ رپورٹنگ کی بھی آپ سے زیادہ کس کو تجربہ ہے کہ یہاں پہ یعنی پہلے دن جو جج ہے اور جو پولیس والا ہے, اگر یہ نہ میڈیا پہ اٹھتا تو وہ تو اب تک گھر چلی جاتی میرے خیال میں. تو یہ تو ایک پولیٹیسائز ہو گیا معاملہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو آج کا بیان جو ہے وہ اس نے دیا بنی گالا کے والے سے, وہ بھی پتہ نہیں لوگ کیوں سیریس لے لیتے ہیں. ایک ڈرگ پیڈلر ہے, اس کو وہ اسمگلر ہے, وہ اگر کوئی بات کرے, آپ ملزم کی بات کے اوپر کون ہے یقین کرتا ہے؟ اور یہ مطلب جو بھی کوئی بات کر دیتا ہے لوگ پاگلوں کی طرف پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ پنکی والا معاملہ بھی آپ دیکھیے گا, یہ اگر میڈیا کی نظر سے جو کہ ہٹنا ہی ہٹنا جا رہا ہے, میڈیا تو روزانہ کے ایونٹ پیسٹ ہوتا ہے نا جی, تو یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے اس میں. بالکل ٹھیک. کوئی کہہ رہا ہے کہ بلیک میل کرنے کے لیے کوئی کہا ہے, یا کوئی کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک انرتھ ہوا ہے اسکینڈل, اور اس میں وہی پولیس کی کرپشن ہے, انویسٹیگیشن کی کرپشن ہے, عدالتوں کی کرپشن ہے, جو ہمارا رہا ہے کہ روز کے روٹین ہے معاملہ. تو مجھے تو اس میں سب کچھ ایسی کوئی بہت بڑی چیز نکلتی ہوئی نہیں نظر آتی. بالکل ٹھیک ہے. فیصل چوہدری صاحب اور ظفر رحمان صاحب, اب دونوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.